guide us. God has enlightened us. खुदावंद यीशु अल मसीह के अलकादर जलाली मुकद्दस खूबसूरत पवित्र और नहायत ही मोतबर नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि एक मर्तबा फिर आज मैं आपके साथ दानियल नबी की किताब का तफसीरी और तशरीही मुतालिया के सिलसिला में हाजिर हूं। याद रहे पिछले 17 इकसात हम मुकम्मल कर चुके हैं और उन 17 इकसात के अंदर, उन 17 एपिसोड्स के अंदर हमने खुदा के कलाम की तहकीक और तफ्तीश की। और आज हम इससे पहले के सेकंड चैप्टर की जानिब बढ़े, दानियल नबी की किताब के पहले चैप्टर की आखिरी एपिसोड जो है या आखिरी किस्त जो है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और हम बात आज करने वाले हैं जादूगरी के ऊपर। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मालूम होता है, जब हम दानियल नबी की किताब का पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले चैप्टर के अंदर दानियल नबी की बाबत लिखा है कि दानियल नबी को कसदियों का इल्म दिया गया और उन कसदियों के इल्म के अंदर बहुत से अलूम और भी आते हैं। और उन अलूम के अंदर दानियल नबी की किताब के अंदर लिखा है, इनको तमाम अलूम को दानियल नबी ने सीखा और सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि आइंदा दिनों में जब उनका मुआजना किया गया, उनका कंपेयर उनको किया गया, तो बाइबल में लिखा है दानियल नबी 10 दर्जे ज्यादा उन तमाम लोगों से फाजिल निकला, आलिम निकला और फिर उनकी जहानत और उनकी अक्लमंदी और खिरदमंदी बाकी तमाम लोगों से 10 दर्जे ज्यादा थी। इस वजह से बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है दानियल नबी को नजूमियों का, साखिरों का, जादूगरों का सरदार बना दिया गया बाबुल के अंदर रहते हुए। सो आज हम बाइबल मुकद्दस की रूह से जानेंगे कि क्या दानियल नबी जादूगर थे? क्या दानियल नबी को जादू आता था? क्या दानियल नबी अपनी लाइफ के अंदर जादूगिरी किया करते थे? क्यों? एक तरफ तो वो नबी हैं, दूसरी तरफ नबूवत और रसालत उनको मिली है। रसालत और नबूवत पर खुदा ने उन्हें तैनात किया और फिर खुदा ने उन्हें इतना सरफराज किया कि अहले बाबुल के अंदर जितनी अक्लमंद लोग हैं, जितने दानिशमंद लोग हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर खुदा ने इस शख्सियत को हाकम ठहरा दिया। सो बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है? जादू क्या चीज है? नूरी जादू क्या है? काला जादू क्या है? रामिल क्या है? ज्योतिष क्या है? नजूम क्या है? इल्म जाफर क्या है? तवीज, डंडा, जंतर मंतर, तंत्र, ये हकीकत के अंदर क्या है? बहुत से लोगों की जुबान से आपने सुना होगा कि जादू बरहक है लेकिन करने वाला काफिर है। अब ये स्टेटमेंट जो आम है, हर शख्स की जुबान पर है। और जादू एक ऐसी चीज है जिससे इंसान की जिंदगी खौफजदा हो जाती है। लेकिन याद रहे, जंतर मंतर, जादू और ये तमाम तर इसकी जितनी शाखें हैं, जब से इंसान कुर्राए अर्ज के ऊपर पैदा हुआ है, जादूगरी, बुत परस्ती, लादीनियत और धागा तवीज, जंतर मंतर का जो ताल्लुक है वो बनीनो इंसान के साथ जोली दामन का है। मजहब का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, ये याद रहे। बहुत से लोग इसको मजहब के साथ जोड़ देते हैं। हाँ, किसी ना किसी तौर पर जाकर मजहब के साथ इसे मंसूब जरूर किया जा सकता है, लेकिन यह मजाहिब की तालीम नहीं है। लादीनियत की तालीम जरूर हो सकती है, गैर इल्हामी मज़ाहिब की ये तालीमात जरूर हो सकती है, लेकिन इल्हामी मज़ाहिब के अंदर ये तालीमात रही है। लेकिन इल्हामी मज़ाहिब के पैरोकार जो है वो इस का शिकार जरूर हुए हैं, वो इसके जरूर पैरो हुए हैं। सो आज बाइबल मुकद्दस में से हम तहकीक और तफ्तीश करेंगे और सहारा लेंगे इल्मुल तारीख का। और वो भी तारीख बाइबली तारीख होगी, वो भी तारीख ऐसी तारीख होगी जिसका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस के साथ होगा। और फिर हम ज्योग्राफिकली भी इस पर गौर करेंगे और फिर हम आर्कियोलॉजिकली भी इस पर गौर करेंगे और फिर हम थियोलॉजिकली भी इस पर गौर करेंगे कि ये हकीकत के अंदर जादूगरी है क्या चीज। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हमारा जो नुक्ता है, जो मरकज है, वो इस वक्त है मुल्क बाबुल। क्यों? उसकी वजह यह है कि दानियल नबी को बाबुल के जादूगरों का सरदार बना दिया गया। अब
खुदा का कलाम मुल्क बाबुल की बाबत क्या कहता है, उसकी जादूगरी की बाबत क्या कहता है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 47 वर्स 9 मेरे साथ निकाल सकते हैं। यहां पर यूं लिखा है, तेरे जादू की इफरात और तेरे शहर की कसरत के बावजूद ये मुसीबतें पूरे तौर पर तुझ पर आ पड़ी। सो खुदा अहले बाबुल के साथ, अहले इराक के साथ कलाम करता है और इराकियों को खुदा कहता है, बाबलियों को खुदा कहता है कि तेरे जादू की इफरात और तेरे शहर की कसरत। इसका मतलब यह है कि बाबल जो है वो अमाजगाह है जादूगरी की। बाबुल के अंदर जादूगरनियां हैं, बाबुल के अंदर जादू है। और ये जादू कैसा है? इज़ाया की किताब 47 चैप्टर वर्स 12 के अंदर यूं लिखा है, अब अपना जादू और अपना शहर जिसकी तूने बचपन ही से मश्क कर रखी है इस्तेमाल कर। सो खुदा कलाम करता है और खुदा कलाम करते हुए कहता है कि तूने इसकी जो मश्क है ये तूने बचपन से कर रखी है। इसका मतलब ये है कि जो जादूगरी है अहले बाबुल के अंदर, ये तो उनकी घुट्टी के अंदर है, इनकी घुट्टी के अंदर है। और ये अहले बाबुल है कौन सा इलाका? अगर 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 आज आप इसका थोड़ा सा और सियाको सबाक देखें तो बाबुल वही है जहां पर अदन लगाया गया था। तो अदन कौन सा इलाका है? जहां पर आदम और हवा को रखा गया था। ये वही इलाका है जहां पर खुदा के खिलाफ बगावत हुई है। ये वही इलाका है जहां पर पहला कत्ल हुआ है। ये वही इलाका है जहां पर कश्ती नूह जो था उसका वजूद हमें नजर आता है मेसोपोटामिया के उसी सरजमीन के ऊपर। सो ये वही इलाका है जहां इब्राहिम थे। ये वही इलाका है जहां पर बुत प्रस्ती हुआ करती थी, जहां जादूगरी हुआ करती थी। सो जो बाबुल है, इराक है, ये रोजे अव्वल से ही, शुरू से ही अमाजगा बनी हुई है, बुत प्रस्ती की अमाजगा बनी हुई है, जादूगरी की। सो जितने जादूगरी इस वक्त दुनिया के अंदर है, इस बात को बड़े गौर से सुन लीजिए, जितनी जादूगरी की शाखें हैं, जितना जादू है, चाहे वो काला इल्म है, चाहे वो नूरी इल्म है, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो रामिल है, चाहे वो इल्म जाफर है, कोई भी इल्म है, ये तमाम तर अलूम का जो मबदा है, ये तमाम तर बुत प्रस्ती का, ये तमाम तर तावीज़ों का, गंडों का, ये तमाम तर जो अमाजगा है, ये सारी की सारी तो मुल्क बाबुल है। सो मुल्क बाबुल के अंदर होता क्या था? दुनिया की ये दूसरी बड़ी अकवाम की तरह, जिस तरह बाकी कौमें हैं, उनका बाकी कौमों के अंदर भी ये अकीदा मुंतकिल हुआ, लेकिन इससे पहले कि उनके अंदर मुंतकिल होता, ये एक्चुअली बाबुल के अंदर ओरिजिन था, ये उसके अंदर से निकला था। अब इनका अकीदा था क्या? अगर कोई शख्स जिस्मानी बीमार हो जाता और उसे तकलीफ कोई भी लग जाती, तो जो अहले बाबुल है उनका ख्याल था कि इसके अंदर कोई बदरू घुस आई है, कोई नापाक तासीर इसके अंदर घुस आई है। तो वो क्या करते थे? और वो करते ये थे कि बड़ी मूर्तियां बनाते थे, और बड़ी मूर्तियां बनाकर उनका सर किसी का चीते का बना देना, किसी का बछड़े का बना देना, किसी का कुत्ते का बना देना, किसी को मेंढे का बना देना, किसी का सांप का बना देना। सो आज आपको दुनिया के अंदर ये डिफरेंट किस्म की जो मूर्तियां मिलती है, ये मूर्तियां भी तो वहीं से बनी है। और इन मूर्तियों के आगे उन बदरूहों का इजहार किया जाता था, और ये समझते थे कि ये देवता हैं, और इनके पास जो छोटी बदरूहें हैं ये बड़े देवता हैं, इनके पास छोटी बदरूहें हैं जो इनके काम करती है, और ये इंसानों के बदन के अंदर घुस जाती हैं और जाकर उनको बीमार कर देती है। और अगर किसी की सर दर्द हो जाए, बदहजमी हो जाए, नजला हो जाए, जुकाम हो जाए, तो वो यही समझते थे कि ये तकलीफ जो है ये इनकी वजह से आई है। लिहाजा हम क्या करेंगे ये कि या तो ये किसी जादूगरनी ने ये काम किया है, किसी जादूगर ने ये काम किया है, तो इन देवताओं के आगे जाकर हम झाड़ फूंक करेंगे और इनसे मन्नतें मानेंगे, और इनके पास जाकर हम ये चीजें जो है ये नजराने ये करेंगे ताकि इनके बदन के ऊपर से ये चीजें उतर जाए। आम ख्याल ये था कि जो बदरूहे हैं, ये बाबलियों का ख्याल है, आम बाबलियों का ख्याल था, ये जो बदरूहे हैं, चड़ेले हैं, जिन हैं, नापाक तासीरें हैं, ये जरा थोड़ी निचले तबके की है। ऊपर वाला तबका जो है वो देवताओं का है, वो मार्डूक का है, वो अनु देवता का है, वो तमाम देवता जो है बाबली देवता, उनका ऊपर वाला दर्जा है। नीचे वाला दर्जा बदरूहों का, छोटी हस्तियों का है। तो ये करते क्या है? ये इस वजह से जब कोई बच्चा पैदा होता था
تو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے تو بچہ اب سن بلوغت کو پہنچتا تھا تو ایک نیا نام انہیں دے دیتے تھے، اور اس نئے نام کا ڈائریکٹلی تعلق جو تھا وہ دیوتا کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اب یہ دیوتا کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے اور دیوتا ہی اس کی حفاظت کرے گا، لہٰذا وہ دیوتا کے کنٹرول کے اندر آ جائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک بڑی بائبل مقدس میں سے دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس دن حننیل، میسائیل، عزریا اور دانیل ملک بابل کے اندر گئے، اور جیسے وہ جاتے ہیں محل کے اندر، دربار کے اندر جاتے ہیں، تو بادشاہ کا جو نوکر ہے، جو بادشاہ کا غلام ہے، خواجہ سرا ہے، سو بائبل مقدس کے اندر ایک اسپینسر نے ان کو نام دیا۔ انہوں نے حننیل کو صدرک، میشک، عبدنجو اور بیلشزر دیا۔ سو یہ صدرک، میشک اور عبدنجو جو ہے یہ دوسرے نام دیے گئے ہیں تاکہ دیوتا ان کی حفاظت کرے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے عرب کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے، اور یہودیت کے اندر بھی یہی بات مشہور ہے، عرب کے اندر بات مشہور ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عبداللہ یعنی اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، سیموئیل خدا کی طرف سے بلایا ہوا۔ سو جو یہودیت کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ وہ زندہ خدا کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، یہوہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ تو بابلی کیا کرتے تھے؟ بابلی اپنے دیوتاؤں کے ساتھ لوگوں کے بچوں کے ناموں سے منسوب کر دیتے تھے، اور پیچھے کانسیپٹ یہ تھا کہ جب ہم اس کو نیا نام دے دیں گے تو دیوتا ان کی حفاظت کرے گا، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بلا نہیں آئے گی، اور کوئی جادوگری اس کے اوپر کام نہیں کر سکتی ہے۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ چھوٹی سی تکلیف ہو، بیماری ہو، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماری تکلیف بھی یہ بدروہوں کی وجہ سے ہے، سو بڑے دیوتا اسے جھڑکیں گے۔ اور اگر وہ شخص کوئی گناہ کر لیتا، کوئی بدی کر لیتا، یا ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی، تو وہ سمجھتے کہ دیوتا ان کو چھوڑ گئے ہیں، اور اگر دیوتا ان کو چھوڑ گئے ہیں تو ناپاک تاثیروں نے انہیں پکڑ لیا۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اب وہ کرتے یہ تھے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو اس کے پاس ایک بکرا لے آتے تھے، مینڈا لے آتے تھے، اور بکرا یا مینڈا لا کر اس کے ساتھ کھڑا کر دیتے تھے، اور کھڑا کرنے کے بعد کرتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جنتر منتر شروع کر دیتے تھے، دھاگے تویز شروع کر دیتے تھے، دعائیں شروع کر دیتے تھے، اور کہتے تھے یہ بیماری جو ہے اس کے اندر جو مشکل ہے اس کے اوپر آئی وہ ساری کی ساری اس بکرے کے اندر ٹرانسفر ہو جائے، یہ میمنے کے اندر ٹرانسفر ہو جائے، یا کوئی پرندہ لے لیتے تھے یا کوئی چرندہ لے لیتے تھے، تو کہتے تھے کوئی بھی چیز لے لیتے تھے کہ اس کے اندر ٹرانسفر ہو جائے۔ تو وہ کرتے یہ تھے کہ جب وہ سمجھتے تھے کہ اس کو ٹرانسفر اس کے اندر ہو گیا تو اس کا گوشت نہیں وہ کھاتے تھے، اس کو قربان نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی بھیڑ چڑھا دیتے تھے دیوتاؤں کے آگے، اور دیوتا کے سامنے جا کے معافی مانگتے تھے کہ جناب دیوتا صاحب، ہوا یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس کا تھا وہ اس کے اندر آ گیا ہے، اس جانور کے اندر وہ سما گیا ہے، اور اب ہمارا بندہ آزاد ہو گیا ہے، ہمارا بندہ آزاد رہنا چاہیے اور یہ غلام بن جانا چاہیے۔ تو یہی تصور اور زیادہ ڈیولپ ہوا، اور اتنا زیادہ ڈیولپ ہوا کہ یہ لوگ پھر کرنا کیا شروع ہو گئے؟ یہ کئی ایسی چیزیں کرتے تھے کہ اگر کسی کا انہوں نے برا چاہنا ہوتا تو اس کے لیے یہ مورتیاں بناتے تھے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں بناتے، آٹے کی مورتی بنا لیتے تھے، یا کوئی لیکوڈ چیزوں کو لے کر ان سے اسے گوندھ کر اور پھر اس کی مورتیاں بناتے تھے، موم کی مورتیاں بنا لیتے تھے، آٹے کی مورتیاں بنا لیتے تھے، میدے کی مورتیاں بناتے تھے، اور ان مورتیوں کے اندر سوئیاں چپوتے تھے، ان مورتیوں کے اندر وہ مختلف قسم کی چیزیں لگاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کا ڈائریکٹلی اثر جو ہے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی کا برا چاہ رہا ہو تو اس کو، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر گڈے لیے جاتے ہیں، ان کے اندر سوئیاں چبھوئی جاتی ہیں، اور ان کے لیے جو کسی کا برا چاہنا ہو تو ان کے لیے وہ سارا عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا عمل ایکچولی بابل کے اندر ہوتا تھا۔ بابل کے اندر آج بھی علم آثار قدیمہ نے بہت سی ایسی مورتیاں نکالی ہیں جن کی، اور جو مٹی کے علاوہ مٹی کی پکی مورتیاں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دھانتوں کی مورتیاں بھی ہیں۔ تو وہ کرتے یہ تھے کہ جو غصہ نکالنا ہوتا تھا نا کسی شخص پر کہ اس کی آنکھ ختم ہو جائے، کان کٹ جائے، منہ ختم ہو جائے، تو کئی مرتبہ وہ مورتی کے منہ میں زہر انڈیل دیتے تھے، کانوں کے اندر سیسا ڈال دیتے تھے، آنکھیں نکال دیتے تھے، اور بازو کاٹ دیتے تھے۔ تو یہ وہ عمل کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس سے دوسرے کا برا ہوگا۔ تو یہ سارا سلسلہ انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ لوگ روزے اول سے ہی اس طرح کے کام کرتے تھے۔
दूसरों का बुरा चाहना, बदरूहों के साथ बातें करना, नापाक तस्वीरों के साथ बातें करना। तो जिसे आज हम काला जादू कहते हैं, ये काला जादू तो यही है कि जिन्नों को बुलाना, जिन्नों को कब्जे में कर लेना, नापाक तस्वीरों के साथ बातें करना, बदरूहों को कब्जे में कर लेना, जन्नात को कब्जे में कर लेना और जन्नात को कब्जे के अंदर करके जन्नात के साथ गुफ्तगू करना और जन्नात से लोगों का जो है बुरा चाहना, यही तो सब कुछ है। और जो नूरी इल्म है वो कहते हैं जी फरिश्तों के साथ आप बातें करते हैं, आप चिल्ला करते हैं, चिल्ला करते हुए फरिश्तों के साथ आप बातें करते हैं, आपका भला होता है और आप लोगों के लिए भला करते हैं। नूरी इल्म जो है वो लोगों का भला करता है, काला इल्म लोगों को मार देता है। तो ये है कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली बाइबल के अंदर से क्रिएट हुआ। और अगर आप मुकाशवा की किताब और उसका 18वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर आपको डिटेल के साथ मिल जाएगा कि अहले बाइबल यही किया करते थे। तो ये बाइबल के लोग अज रोजे अव्वल से, जैसे आदम और हवा बागे अदन से बाहर निकले, खुदा ने बोलना बंद किया, उसके बाद ये तवील सिलसिला शुरू हो गया जादूगरी का मुल्क बाइबल के अंदर। लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता मिस्र के अंदर भी चला गया। और आप बाइबल मुकद्दस का अगर बगौर मुतालिया करें, जिस रोज मुकद्दस यूसुफ मिस्र के अंदर जाते हैं और गुलाम बना के लिए जाते हैं, 44 उन्हें कैद करवा देता है, खुदा उन्हें सरफराज करता है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वहां पर एक बादशाह फिरौन था, उसे ख्वाब आया और उस ख्वाब को कोई जादूगर बता ना सका। और बाइबल बताती है कि उसके दरबार के अंदर भी जादूगरों की भरमार थी। मिस्र के अंदर भरमार थी जादूगरों की, लेकिन कोई जादूगर उसके ख्वाब को बता ना सका। सो उसके ख्वाब को अगर किसी ने बताया तो वो बुजुर्ग यूसुफ थे, और बुजुर्ग यूसुफ ने जब ख्वाब को बताया तो सरफराजी और इकबालमंदी पाई। लेकिन जब हम थोड़ा और तारीख को देखते हैं तो तारीख हमें यह बताती है कि जब मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दस याकूब और आले इस्राइल गुलामी के अंदर वहां पर चले गए और गुलामी के अंदर जाकर वो बढ़ते चले गए और लाखों में उनकी तादाद हुई, तो मर्द खुदा मूसा को खुदा ने उठाया ताकि वो इस्राइल को गुलामी के जुए के अंदर से निकाले। क्योंकि खुदा के हुजूर में अहले इस्राइल की आवाज अर्शे मुअल्ला पर, आलवे बाला पर सुनाई दी है। सो वो उनको निकालने के लिए जब वहां पर जाता है तो सीधा जाके मुआजना जाकर सीधा मनाजरा, मुआजना और मुबाला होता है जाकर मिस्र के बादशाह फिरौन के साथ। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है उस जमाना के अंदर अहले फिरौन के पास जादूगरों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। और बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा ने जनाब मूसा को और जनाब हारून को, सो दो अंबियाओं को खुदा ने भेजा दरबार फिरौन के अंदर कि वो जाएं और जाकर अहले इस्राइल को लेकर आए। तो जब वो वहां पर गए तो बाइबल मुकद्दस बताती है हारून नबी और जो हारून काहिन है उनको और खुदा ने मूसा को दोनों को जब दरबार के अंदर उतारा तो दरबार के अंदर उतरते ही जनाब मूसा ने कहा मेरी उम्मत को जाने दे, खुदा फरमाता है ताकि ये मेरी इबादत करे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस दरबार के अंदर एक बड़ा वाकया हुआ और वाकया ये था कि एक तरफ दो खुदा के लोग और एक तरफ दो जादूगर खड़े हुए थे। और अगर आप तीमोथियस का दूसरा खत और उसका तीसरा बाब और उसकी 8वीं आयत का मुतालिया करें तो वहां पर यबीस नामी एक जादूगर का जिक्र मिलेगा। इंग्लिश में इसे कहेंगे JAMBRES, जैब्रेस। और दूसरा जादूगर जो है वो है यम्ब्रस जादूगर जो है, इसको इंग्लिश में JANNES कहा जाएगा। तो ये दो जादूगर हैं जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर आता है। ये फिरौन की तरफ से है और दो नबी हैं जो खुदा की तरफ से हैं। सो एक तरफ यहोवा के लोग हैं, दूसरी तरफ जादूगरी है, और दूसरी तरफ जादूगर है, दूसरी तरफ इब्लीस के नुमाइंदे हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मर्द खुदा मूसा को खुदा ने कहा कि अपनी लाठी नीचे फेंक और ये सांप बन जाएगी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसे आपने अपनी लाठी को वहां पर फेंका वो फिल फॉर सांप बन गई। और जैसे वो सांप बन जाती है लाठी, तो बाइबल मुकद्दस का फरमान आगे सुनिए। जैसे वो लाठी बनती है सांप, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जादूगरों ने भी अपनी लाठियां फेंकी और जैसे उन्होंने लाठियां फेंकी तो वहां पर एक कंपटीशन हुआ, एक मुकाबला हुआ। लेकिन फिर वो जादूगरी थे, वो नाकस चीजें हैं। और वहां पर मर्दे खुदा के लोग वहां पर खड़े हुए हैं और एलोहीम यहोवा खुदा के लोग खड़े हैं। सो यहोवा खुदा के लोगों का मुआसना, मुकाबला जब होता है जादूगरों के साथ, दोनों लाठियां पड़ी हुई हैं, दोनों सांप बनी हुई है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जो जनाब मूसा की लाठी है वो तमाम जादूगरों के सांपों के ऊपर गालिब आई और उनको खत्म कर दिया। सो बाइबल मुकद्दस बताती है फिर
تھوڑے دنوں کے بعد جناب موسیٰ دربار فرعون کے اندر جاتے اور کہتے ہیں میری امت کو جانے دے. نے کہا میں نہیں جانے دوں گا. تو بائبل مقدس میں لکھا خدا نے کہا کہ اب تو کیا کر اپنی لاٹھی کو دریائے نیل کے اوپر مار تاکہ یہ سارے کا سارا خون بن جائے. سو بائبل بیان کرتی ہے کہ اہل مصر کے اندر جتنے جادوگر تھے انہوں نے بھی ایسا کیا, انہوں نے بھی پانی کو خون بنا دیا. اس کا مطلب ہے جادو سے پانی بھی خون بنتا ہے, جادو کے ذریعے سے لاٹھی جو ہے وہ بھی سانپ بن جاتی ہے. اور پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس کے بعد جناب موسیٰ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور خداوند سے کہا کہ خداوند مینڈکوں کو بھیج, مینڈکوں کی آفت بھیج. اور بائبل مقدس میں لکھا دریا مینڈکوں سے بھر گئے اور فرعون کا دربار بھی مینڈکوں سے بھر گیا. تو دوسری جانب وہاں پر کھڑے ہیں جادوگر. سو جادوگروں نے کیا کیا؟ جادوگروں نے بھی مینڈک پیدا کر دی. اس کا مطلب ہے جادوگر بھی مینڈک پیدا کر سکتے ہیں. سو جادوگروں نے مینڈک پیدا کر دیے. اور پھر بائبل مقدس میں تیسری بڑی بات لکھی ہے, تھوڑے دنوں کے بعد مقدس موسیٰ نے خدا سے دعا کی خداوند جوئیں بھیج, اور اتنی جوئیں آئیں کہ اہل مصر کے حیوان, تمام تر جانور, تمام تر انسان جوؤں سے بھر گئے. لیکن اب کی مرتبہ اہل مصر کے جادوگر جوئیں پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے. پھر مچھر آئے, مچھر پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے. آخرکار خدا کے خادم جناب موسیٰ نے ایک کام کیا. جناب موسیٰ نے یہ کام کیا, جناب موسیٰ نے تھوڑی سی راکھ پکڑی اور راکھ پکڑ کر یوں کر کے اڑائی. اور خدا کے کلام مقدس کے اندر لکھا جیسے وہ راکھ اڑائی تو جتنے بھی اہل مصر سے تعلق رکھتے مصری تھے وہ تمام کے تمام پھوڑے اور پھپھولے, پھوڑوں سے بڑے بڑے پھوڑے اور پھپھولے بڑے بڑے انہیں نکل آئے, اور ایسے پھوڑے نکل آئے کہ وہ درد سے کہرانے لگے. یہ وہ ٹائم تھا, یاد رہے یہ وہ ٹائم تھا جب صرف اہل مصر کے پورے لوگ ہی نہیں بلکہ وہ جادوگر جنہوں نے اپنے عصا پھینکے اور وہ سانپ بن گئے, جنہوں نے مصر کے دریا کے اندر سے پانی کو خون بنایا, جنہوں نے مینڈک پیدا کرنے کی کوشش کی, مینڈک پیدا کیے, اب کی مرتبہ ان کو بھی وہ پھوڑے نکل آئے. اب وہ اپنے پھوڑوں کو دور نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے جادوگری جو ہے وہ ایک حد تک ہی ہے, پھر وہ لامحدود نہیں ہے. یہ یاد رہے, نہ وہ جوئیں پیدا کر سکے, نہ وہ مچھر پیدا کر سکے, کیونکہ مقابلہ تو چل رہا ہے جادوگری کا خدا کے لوگوں کے ساتھ. لیکن خدا کے لوگ تو پھر بھی فاتح ہیں. اہل اسرائیل پھر فاتح ہوئی, جناب موسیٰ جناب ہارون فاتح ہوئے, کیونکہ وہ یہوہ خدا کی طرف سے بلائے گئے تھے, خود نہیں آئے تھے. جادوگری ابلیس کی طرف سے ہے اور ابلیس ناکام ہوا, پھوڑے نکل آئے. کراہے درد سے مارے کرا رہے ہیں, چیخے مار رہے ہیں کہ پھوڑوں سے بچایا جائے. سو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جادوگری ساری چیزوں پر قادر نہیں ہے. جادوگر جو ہے یہ انسان ہے, اور جادوگر انسان ہوتے ہوئے پھوڑوں سے بھرا ہوا ہے. اور پھر دربار فرعون کے اندر جا کے کہتے ہیں ان سے کہہ کے باز آ جائے, ہم ہار گئے ہیں. یہوہ خدا کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں سمیت فرعون کے. اس کے بچے بھی مرے ہیں, جادوگروں کے بچے مرے, جادوگری سے بچے زندہ نہیں ہوئے. اہل مصر کے تمام پلوٹھے مرے, جادوگروں کے پلوٹھے مرے. جادوگروں نے اپنے پلوٹھے زندہ نہ کر پائے, اس لیے کہ یہوہ پاک خدا نے یہ کام کیا. تو یہوہ خدا کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی جادو یہوہ پاک خدا کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. پھوڑوں سے بھر گئے, بچے مروا لیے, پلوٹھے مر گئے, کسی کو زندہ نہ کر سکے. آخرکار سرنڈر کر کے کہتے ہیں یہوہ خدا سچا زندہ خدا ہے, اور جادوگر سرنڈر کر گئے. ہمیں بائبل مقدس کا جب آپ بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ نہ صرف مصر کے اندر جادوگری ہمیں نظر آئی, بلکہ یہ جادوگری جب بابل سے چلتی ہے مصر کے اندر, مصر سے نکل کر اسرائیل کے اندر بھی آئی ہے. اگر آپ بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو ایک خاتون بائبل مقدس کے اندر آپ کو اس کا ذکر ملے گا, اس کا نام ایزیبل ہے, اور یہ جوش ہے. یہ خدا کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں. اس کا مرد جو ہے ایزیبل کا اخیاب, یہ خدا کے خادم الیشا کے خلاف ہے. مرواتے ہیں انبیاء کو, نبیوں کو, پیغمبروں کو, رسولوں کو, مرد خدا کو, انبیاء سادوں کو قتل و غارت
کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے اور امت اسرائیل کو یرغمال بنایا ہوا ہے. امت اسرائیل کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. اور بائبل مقدس بتاتی ہے ایزیبل اس کا نام ہے اور 2 کنگز چیپٹر 9 ورس 22 کے اندر اس کا آپ کو ذکر ملے گا. 2 سلاطین اس کا 9واں باب اور 22ویں آیت میں آپ کو ملے گا. یہ بذات خود جادوگرنی تھی اور اسرائیل کے اندر جادو کو اس نے رواج دیا. اس نے جادوگری کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اسرائیل کے اندر. پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا جو حزقیہ بادشاہ کا بیٹا تھا. حزقیہ بادشاہ کا بیٹا جسے منسی کہا جاتا ہے, جب وہ آیا تو جو کنگز کے اندر آپ کو ملے گا 2 کنگز چیپٹر 33 ورس 4 اور 5 کے اندر آپ کو ملے گا. جو منسی تھا اس نے بھی وہی کام کیا جو ایزیبل کر رہی ہے. اس نے بھی جادوگری کو پروموٹ کیا. اس نے جادوگری کو عام کر دیا اسرائیل کے اندر کہ چلو خدا کو بھول جاؤ اور جادوگری کرنی شروع کر دو. صرف یہاں تک ہی نہیں اسرائیلیوں نے کیا. اسرائیلیوں کے اندر جب یہ بابل کی اسیری سے واپس آیا نا, سو یہ بابل کی اسیری کے پہلے کے واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بائبل مقدس بتاتی ہے بابل کی اسیری سے پہلے جب یہ مصر کے اندر سے نکلے نا, مصر کے اندر سے نکلنے کے بعد اسرائیل جب تک بابل کی اسیری کے اندر نہیں گئے, سو پے در پے جادوگری جو ہے وہ اسرائیل کے اندر رائج تھی. اور اسرائیلی جادوگری کی لپیٹ کے اندر پھنسے ہوئے تھے. بتوں کی پوجا کرتے تھے, دیویوں کی پوجا کرتے تھے, دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اور دیویوں کے لیے تپاون تپاتے تھے, روٹیاں بناتے تھے, چڑھاوے چڑھاتے تھے, نظریں دیتے تھے, نیازیں دیتے تھے, تعویذ کرتے تھے, گنڈا کرتے تھے اور جنتر منتر. یہ سارا کچھ اسرائیلی کرتے تھے. اگر آپ پرانے عہد نامے کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ کو اہل اسرائیل کے اندر نظر آئے گا. آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں. بائبل مقدس میں سے میں آپ کی توجہ ایک خاص حوالے کی جانب لے کر جانا چاہتا ہوں. حزقیل کی کتاب ہے اور اس کا چیپٹر جو ہے وہ 13واں ہے. حزقیل کی کتاب 13واں باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے, اے آدم ذات, تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہے متوجہ ہو اور ان کے خلاف نبوت کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل اسرائیل کی بیٹیاں جادوگرنیاں بن چکی ہیں اور وہ زندہ خدا کو چھوڑ کر جادو کی طرف آئی ہیں. اور یہ جادو کی طرف کب سے آئیں؟ جب یہ گئی ہیں بابل کے اندر. پہلے یہ مصر کے اندر گئی, مصر کے اندر سے انہوں نے جادو سیکھا اور جادو ساتھ لے کر آئی اور ان کے بادشاہ اور ان کے جھوٹے نبی جادو اس وقت کیا کرتے تھے. اب جب یہ واپس آئے ہیں بابل کے اندر سے ہو کر, اس کے بعد انہوں نے آ کر جادو کو کیسے رائج کیا اسرائیل کے اندر, اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خدا کلام کرتا ہے کہ اسرائیل کی بیٹیوں اپنے دل کے اندر سے نبوتیں نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, جادوگری چھوڑ دو. اور آگے بائبل مقدس کے اندر لکھا اور کیا ہے, خداوند خدا یوں فرماتا ہے, افسوس تم پر جو سب کوہنیوں کے نیچے گدی سیتی اور ہر قد کے موافق سر کے لیے برقع بناتی ہو کہ جانوں کو شکار کیا کرو. تم میرے لوگوں کی جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جان بچاؤ گی. یہ وہ حرکتیں کر رہی تھی اس زمانہ کے اندر. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے مشارکت, اور یا اس کو یا یوں کہوں گا انٹرچینج. یہ کرتی کیا تھی, یہ عورتیں جو تھی یہ تعویذ بناتی تھی. یہ ایکچولی جو یہاں ترجمہ کیا گیا ہے اس کو اور اگر آپ سادگی سے دیکھتے ہیں, اگر آپ قاموس کتاب کا مطالعہ کریں جادوگری کے چیپٹر کے اندر, تو اس آیت کی تفسیر بڑی سادگی سے وہاں پر انہوں نے کی ہے کہ یہ وہاں پر تعویذ بناتے تھے. یہ وہاں پر جھاڑ پھونک تعویذ کا حقیقت کے اندر مطلب یہ کسی کی پناہ کے اندر چلے جانا. تعویذ حقیقت کے اندر اس کا مطلب یہ کوہنیوں کے نیچے تعویذ باندھتے تھے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ دعا کروانے آتے ہیں اور جب وہ دعا کروانا ہے ڈولے نہ تعویذ بنے ہوتا ہے. تو یہ ایسے کیا کرتے تھے, یہ نبوتیں جھوٹی کر کے لوگوں کو تعویذ بنا کے دیتے تھے اور گنڈا بنا کے دیتے تھے.
بالی ایک ہوتی تھی. اگر آپ اس کے کانٹیکس کے اندر جائیں، اگر آپ اس کی تشریح کے اندر جائیں، اگر آپ اس کی تفسیر کے اندر جائیں تو آپ کو ملے گا یہ بالیاں چھوٹی چھوٹی بناتی تھی، اس کے اوپر منتر پڑھتی تھی اور منتر پڑھ کر پہنا دیتی تھی اور کہتی تھی اب تم فلاں دیوتا کے قبضے کے اندر آ گئے ہو اور یہ تعویذ جو ہے یہ آپ کی مدد کرے گا اور یہ آپ کی رہنمائی کرے گا. خدا کہتا ہے یہ جو تم برقعے پہن لیتی ہو، اپنے اوپر لباس اوڑھ لیتی ہو، جادوگرنی کے کپڑے پر پہنے ہوئے تم نے، اور کیا تم یہ کرتی ہو، لوگوں کو تعویذ بنا دیتی ہو، لوگوں کو گنڈے بنا دیتی ہو، لوگوں کو بالیاں بنا دیتی ہو، اور تم کرتی اس طریقے سے کام ہو. اور آگے بائبل مقدس کے اندر یوں لکھا ہے، اور تم نے مٹھی بھر جوں کے لیے اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مجھے میرے لوگوں میں ناپاک ٹھہرایا تاکہ تم ان جانوں کو مار ڈالو جو مرنے کے لائق نہیں، اور ان کو زندہ رکھو جو زندہ رہنے کے لائق نہیں، کیونکہ تم میرے لوگوں سے جو جھوٹ سنتے ہیں جھوٹ بولتی ہو. میرے لوگ بھی جھوٹ سننے کے عادی ہیں اور تم جھوٹ بولنے کی عادی ہو. جو تعویذ تم سے آ کر لیتے ہیں وہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں. اور تم کیا کرتی ہو، اگر آپ اس کی تشریح کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ منگواتی تھی چیزیں. یہ کوئی پرندہ منگوا لیتی تھی، پرندے کے اوپر ہم ٹونا کریں گے، ہم بکرے کے اوپر ٹونا کریں گے، ہم سری کے اوپر ٹونا کریں گے، ہم دل کے اوپر ٹونا کریں گے، تو یہ دل کے اوپر سوئیاں لگائیں گے، بکرے کے اندر ہم یہ کریں گے تو یہ اس شخص کو نقصان پہنچے گا. ان کے سامنے ہاتھ کاٹ دینا، ان کا بازو کاٹ دینا، اس کی آنکھ نکال دینا، اس کا سر پھوڑ دینا. تو یہ اس طریقے سے اسرائیلیوں کے اندر کرتے تھے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر جو کچھ یہاں پر لکھا ہے یہ اہل بابل کے اندر ہوا کرتا تھا. اور بابلی لوگ یہی کرتے تھے، گڈے بنا لیتے تھے، مورتیاں بنا لیتے تھے اور ان کے اوپر ٹونے کرتے تھے، ان کے اوپر منتر پڑھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے اور اس سے سمجھتے تھے کہ جو جنات ہمارے قبضے کے اندر ہے وہ جنات ان کا نقصان کریں گے، بدروہیں ان کا نقصان کریں گی، بدروہیں ان کو جا کر ستائیں گے. اور وہ اپنے موکلات کو، اپنے جنات کو، اپنی بدروہوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ اور ان کا نقصان کرو. اور لوگوں کا نقصان ہوتا تھا. سوئیاں لگا کے گڈے بنا دینے، بکرے ذبح کروانے، چیزیں منگوانی. تو خدا کہتا ہے تم اپنے تھوڑے تھوڑے سواد کے لیے، روٹی کے ٹکڑے کے لیے، جوں کے لیے، چیزوں کے لیے جو تم نے اجناس کھانی ہے، تم روپے پیسے کے لیے لوگوں کے خاندانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو. یہ جادوگر ہے، یہ لوگوں کے خاندانوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کے خاندانوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں. پیسہ بھی لوگوں سے لے لیتے ہیں، دولت بھی بٹور لیتے ہیں، اور اگلے کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، اور جس کے لیے کروایا جاتا ہے اس کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی خدا یہاں ان عورتوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نے برقع پہن لیا ہے، جادوگری کا لباس پہن لیا ہے، اور چھپ کر بیٹھ گئی ہو اور اس طرح ٹونے کر رہی ہو، تعویذ بنا لوگوں کو دے رہی ہو، لوگوں کے لیے تم نقشے بنا رہی ہو، لوگوں کے سینچے کھینچ رہی ہو اور لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہی ہو. اہل اسرائیل کی عورتوں باز آ جاؤ. خدا کلام کرتا ہے یہاں پر. اور آگے بائبل مقدس کے اندر ہم غور سے اس کا مطالعہ کریں تو 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پس خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھو میں نے تمہاری گدیوں کا دشمن ہوں جن سے تم جانوں کو پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو، اور میں ان کو تمہاری کوہنیوں کے نیچے سے پھاڑ ڈالوں گا، اور ان جانوروں کو جن کو تم پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو آزاد کر دوں گا، اور میں تمہارے برقوں کو بھی پھاڑوں گا، اور میں اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا. پھر کبھی تمہارا بس نہ چلے گا کہ تم اس کا شکار کرو، اور تم جانو گی کہ میں خداوند ہوں. اس لیے کہ تم نے جھوٹ بول کر صادق کے دل کو اداس کیا، جس میں نے غمگین نہیں اور شریر کی مدد کی، تاکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بری روش سے باز نہ آئے. تمہارے تعویذوں کو میں ختم کروں گا، تمہارے گنڈوں کو ختم کروں گا، تمہاری جادوگری کو ختم کروں گا، تمہاری تمام تر نجاست کو میں ختم کر کے ان سادہ لوگوں کو خدا کہتا ہے میں چھڑاؤں گا تمہارے چنگل کے اندر سے. یہ اسرائیل کے اندر ہو رہا تھا. اسرائیل نے بہت سے لوگوں سے مختلف روایات اور مختلف چیزیں اپنے اندر سمولی. بائبل نہیں کہ بائبل سنیے غور سے، کئی مرتبہ جب میں اس طرح بات کر رہا ہوتا ہوں تو کئی مرتبہ لوگوں کو پریشانی لگی، اوے اسرائیل دیکھ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں بائبل کچھ کہہ رہی ہے اسرائیلیوں کو، یہ ان کا طرز عمل کچھ بن چکا ہے.
یہاں تک کہ بادشاہ بت پرست ہو گئے، بادشاہ جادوگر بن گئے، بادشاہ کی بیویاں جادوگر بن گئی، اور جادوگری عام اسرائیل کے اندر ہو گئی۔ اس لیے مجبوراً خدا نے پہلے سے ہی یہ فتوے جاری کر دیے تھے، خدا نے پہلے سے ہی حکم جاری کر دیا تھا۔ اب حکم تو ہے، فتویٰ تو ہے، احکام خداوندی تو موجود ہے، مانے کوئی یا نہ مانے یہ تو اس کی مرضی ہے، خدا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ خدا نے تو پہلے انتباہ کر دیا ہے، خدا نے تو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے۔ آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، دا بک آف لیویٹکس کے اندر ہم جائیں گے، بک آف لیویٹکس چیپٹر 20 ورس 6 کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، جو جادوگروں کے پاس جائے وہ امت سے خارج کیا جائے۔ اتنا اسٹرانگ میسج خدا نے دیا کہ جو جادوگروں کے پاس جائے وہ امت سے خارج کر دیا جائے، اور اگر بادشاہ ہی اسرائیل کا جادوگر ہو جائے تو اس کا کیا کیا جائے۔ بھیانک سزا خدا نے ایزیبل کو دی، کتوں نے اس کا لہو چاٹا اور اس کی لاش ذلیل ہوئی، منسی کا حال برا ہوا۔ جادوگروں کا حال خدا برا کرتا ہے، ذلیل موت، رسوائی کی موت جادوگروں کو ملی ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، جو جادوگروں کے پاس جائے وہ امت اسرائیل سے خارج کر دیا جائے۔ دا بک آف لیویٹکس چیپٹر 20 ورس 6، احبار کی کتاب 20واں باب 6 آیت۔ اور پھر دا بک آف ڈیٹرونمی چیپٹر 18 ورس 10 کے اندر لکھا ہے، تم اور تمہاری اولاد میں کوئی جادوگر نہ ہو۔ اسرائیل کو سختی سے ممانت کی، تم اور تمہاری اولاد میں سے کوئی جادوگر نہ ہو۔ اور پھر ایکسوڈس چیپٹر 22 ورس 18، خروج کی کتاب 22واں باب 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تم جادوگرنی کو جینے نہ دینا۔ اگر کوئی تمہارے ملک کے اندر جادوگرنی ہے تو جادوگرنی کو مار دینا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ساؤل کے زمانہ کے اندر بھی یہی کچھ ہوا۔ جب ساؤل بادشاہ بنا، سیموئیل نبی نے اس کا چناؤ کیا، تو جب سیموئیل نبی مر گیا تو ساؤل نے اس سے پہلے حکم جاری کیا تھا سیموئیل نبی کے ساتھ مل کر کے ملک کے اندر سے تمام جادوگر، فالگیر، بت پرستی کا خاتمہ کیا جائے۔ سو ساؤل بادشاہ پہلا بادشاہ تھا جس نے آ کر سارے اسرائیل کے اندر سے جادوگری کو ختم کیا، لیکن جب باری آئی اپنی تو جا کر جنات کی آشنا اور ایک جادوگرنی کے پاس خود چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے جادوگرنی کے پاس جب گیا تو جادوگرنی شہادت دیتی ہے کہ اگر ساؤل کو پتا چل گیا تو میں مر جاؤں گی، کیونکہ ساؤل نے ملک سے جادوگرنیوں کو ختم کر دیا، مروا ڈالا ہے، اور ہم نے جادو بند کر دیا، ہم جادو نہیں کرتی۔ کیوں؟ خدا کا حکم تھا، شریعت کا فرمان تھا۔ خروج کی کتاب کے اندر 22ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر، تو جادوگرنی کو ملک کے اندر جیتے نہیں رہنے دینا، مار دینا، اس کو سنسار کر دینا ہے۔ جادوگرنی کو جہاں کہیں تم پاتے ہو مار ڈالو اس کو۔ The book of Leviticus chapter 20 verse 27 کے اندر خدا کلام کرتا ہے، نہایت ادب سے اس کو سنیے گا۔ وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ جس کے اندر جن ہو، جادوگر ہو، اس کو جان سے مار ڈالو۔ کیسے؟ آگے تفسیر لکھی ہے، اور آگے لکھا ہے ایسوں کو لوگ سنگسار کرے۔ جادوگروں کو پکڑو اور اس کو سنگسار کرو، اور ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تم جادوگروں کو پکڑو اور ان کو پتھر مار مار کر مار ڈالو۔ یہ حکم خداوندی ہے، یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اب کئی ہیومن رائٹس کے چیمپئن یہ کہیں گے، کئی ہیومن رائٹس کے علمبردار یہ کہیں گے کہ یہ کیسی تعلیم ہے، کئی ناقدین یہ کہیں گے یہ کیسی تعلیم ہے۔ یہ خدا کی تعلیم ہے، یہ بائبل کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی جادوگری کرے تمہاری امت کے اندر، مار ڈالو۔ مسیح کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایزیبل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور ساؤل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
ذلیل ہو گئے دنیا کے اندر، رسوا ہوئے، یہاں تک کہ ان کے لہو کو، ان کی لاشوں کو کتوں نے چاٹا، ان کے گوشت کو کھایا، ان کے خون کو چاٹا، یہ ذلیل موت مرے۔ اہل مصر کے اندر جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے سامنے جب جادوگر کھڑے ہوتے ہیں، پھوڑے نکل آئے، اپنے بچوں کو نہ بچا سکے، منتیں کرتے ہیں بچا لو ہمیں۔ اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں ملک پاکستان کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے بھی میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پاکستان کے اندر بھی گلی گلی کے اندر جادوگری کے اشتہارات آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے اشتہارات آپ کو کیبل کے اوپر چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اصل عیسائی عامل جادوگر۔ آپ کو بہت سے چند سال پہلے آپ کو بہت سے وال چاکنگ کے ذریعے سے اشتہارات ملیں گے، بنگالی جادوگر، فلاں جادو کرے گا، یہ فلاں علم جعفر کا ماہر ہے، یہ کالا علم کا یہ ماہر ہے، یہ نوری علم کا ماہر ہے۔ سو جادو کی مشہوری اور جادو کی ایڈورٹائزمنٹ چند سال پہلے ملک پاکستان کے اندر بہت کی جاتی تھی، اور وال چاکنگ اس کی جاتی تھی، ٹیلی فون کے ذریعے سے انویٹیشنز دی جاتی تھی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کالے جادو کے پیچھے پڑے، اور بہت سے نوجوان جو ہے وہ جادوگری سیکھ رہے تھے، بہت سے نوجوان جادوگری کی طرف مائل ہوئے۔ اور میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے اس بات کو بتا سکتا ہوں، میں نے اپنے ایکسپیرینس کیا اس کو۔ میری جوانی کے ایام کے اندر میرے دوست کچھ ایسے تھے جن کے والدین جو تھے وہ یہی کام کرتے تھے، اور پھر میری منسٹری کے اندر بہت سے میں نے ایسے کرسچنز کو دیکھا جو جادوگر ہے، کہلاتے کرسچن ہے جادوگر، اور لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اپنے عملیات کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ۔ اور یہ علم کیا ہے؟ یہ چند ٹوٹکے سیکھے ہوتے ہیں، بدروحوں سے مدد لیتے ہیں، ناپاک تصویروں سے مدد لیتے ہیں، جنات سے مدد لیتے ہیں، ناپاک روحوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اور ناپاک روح کا کیا ہے؟ ابھی آپ اسے انویٹیشن دیں، وہ آپ کے پاس بھی آ جائے گی، اس کا کیا ہے؟ وہ تو ڈھونڈتی پھرتی ہے کس کے پاس جائے، اور وہ آپ کے لیے کام کرے گی، وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرے گی، تھوڑا سا آپ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا اور آپ کے ساتھ وہ آ جائے گی۔ تو میں نے اپنی لائف کے اندر بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو جادوگری کے اندر پڑے ہیں، اور میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اس زمانے کے اندر میں جب دیکھ رہا تھا تو اس زمانے کے اندر لوگ جو تھے، کافی سال پرانی بات ہے، کچھ 25-30 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ لوگ الہامی کتابوں کو نہیں چھوڑتے جادو کے لیے، اور لوگ سادہ لوگ ہیں، بائبل کو استعمال کر لیتے ہیں جادو۔ یہ بائبل کے اندر جادو نہیں ہے، یہ یاد رہے، قرآن مجید کے اندر جادو نہیں ہے، لیکن اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نام سے ہم کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور پھر بائبل کو استعمال کرتے ہیں۔ اصلی عیسائی جادوگر، اصلی عامل، آپ نے بڑے اشتہار سنے ہوں گے، آپ نے بہت سے ایسے عامل دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں جی ہم اللہ کے نام پہ یہ عمل کرتے ہیں، کالا علم اور نوری علم کر رہے ہیں۔ لیکن میں پاکستان کی حکومت کے لیے یہاں بہت شکر گزار اس لیے ہوں کہ حکومت پاکستان نے سینٹ کے اندر 2017 میں ایک بل پیش کیا تھا، اور اس بل کے اندر یہ لکھا گیا تھا، اور اس بل کو پیش کر کے اس پر ڈسکشن کی گئی، بل کو پاس کروایا گیا، اور اس کے اندر یہ کروایا گیا کہ جتنے بھی جادوگر ہیں، چاہے وہ نوری جادو کرتے ہیں چاہے وہ کالا جادو کرتے ہیں، پکڑ لو ان کو اور ان کو قید کے اندر ڈالو، ان کے اوپر سزائیں ان کے اوپر لگائی جائے، اور اس طریقے سے جو لوگ اس طریقے سے عمل کرتے ہیں ان کو پکڑو۔ اور شکر ہے خداوند کا ایڈورٹائزمنٹ بند ہوئی ہیں، ورنہ ہر کیبل کے اوپر آپ کو ایڈورٹائز نظر آئے گی، فلاں جادوگر ہے، فلاں جادوگر ہے، فلاں جادوگر ہے، اس کے پاس آؤ۔ تو اس جادو نے لوگوں کی زندگیوں کا بیڑا غرق کر دیا، لوگ پریشانی کے عالم کے اندر، لوگ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے کاروبار سے پریشان ہے، اور یہ جادوگر جو ہے یہ حسد، جہاں جس زندگی کے اندر حسد پایا جاتا ہے نا، چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ جسمانی ہے، پکڑتا اسی کو ہے۔ جس زندگی کے اندر جیلس پائی جاتی ہے نا، ہلکی سی جیلسی آ جائے تو جیلسی اور حسد اور بغض اور دوسرے کے لیے کینہ، ایسے اشخاص ان کے چنگل کے اندر آتے ہیں۔ اچھا ایوی سڑنا، اے دا چبارا اچا کے مٹوڑ گیا، میرا نیوا کیوں تے کچھ کراؤ، اے دا چبارا تھلے آئے،
ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इज्जतें नीलाम हुई हैं और हो रही हैं, सिर्फ हुई नहीं है, हो रही हैं। ये है जादू का असर। जरा सी जेलसी, जरा सा हसद, जरा सी अब बर्तरी, एहसास बर्तरी की रूह जैसे आती है कि मैं इससे बड़ा, मैं इससे बड़ा, मैं इससे बड़ा, ये कैसे आगे निकल गया, ਇਹਦੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਕਿੰਜ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਾਰ ਕਿੰਜ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਜ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਜ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਜ ਪੜ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡੇ ਬਣਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਫਰਿਆਂ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਈਆਂ ਚਬੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਦੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, अपना भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं और दूसरों का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि आपने पाबंदी आयद कर दी है, वरना तो अब तो छुपकर हो रहा है, अब तो ये सारा कुछ छुपकर हो रहा है। कोई पानी के उत्ते दम करा के लैके जा रहा है, कोई तवीत बना के लैके जा रहा है, ना अगे का पता ना पिछे का पता, सारे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और ये असर जो है, जैसे मैंने बताया, यहूदियत के अंदर आया, तो क्या आप समझते मसीहत छूट गई है? जादूगरी से क्या मसीहत छूट गई है? नहीं भाई। अगर अहले इस्राइल के बादशाह जादूगर हो सकते हैं, अहले इस्राइल के बादशाहों ने जादू किया है, तो क्या आप समझते हैं कि मसीहत के रहनुमा और मसीहत के अंदर ऐसा नहीं हो सकता? है ऐसा। बहुत से लोगों ने लबादा ओढ़ा हुआ है, भेष ऐसा बना लेते हैं। और मैंने पहले बताया, करते इस्तेमाल बाइबल को है, ये याद रहे, ये नुक्ते की बात याद रहे। और अब मैं जो आखिरी बातें करने लगा हूं, अपना दिल थाम के बैठिएगा। इसको इस्तेमाल करते हैं बाइबल को। जिस मजहब का जादूगर होगा वो उसी मजहब की इल्हामी किताब को, मुकद्दस किताब को इस्तेमाल करके सादा लोगों का बेड़ा गर्क करके चंद रुपए बटोरेगा, और जब अपने ऊपर बात आएगी तो जलील खुद हो जाएगा। मसीहत के अंदर भी ऐसा है, लबादा ओढ़ा हुआ है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतालिया करते हैं, तो शागिर्द जब मुनादी कर रहे थे ना, शागिर्दों ने जब इंजील सुनाना शुरू की, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया से आसमान पर अर्श मुअल्ला पर साउद फरमा गए, तो इरशाद आज़म की तकमील के लिए शागिर्दों ने इंजील सुनाना शुरू की। द बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर लिखा है, चैप्टर 13 वर्स 6 के अंदर, इमाल की किताब और उसका 13वें बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है कि वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी, नाम सुनिए हैरान ना हो जाइए, जिसका नाम था बर यस्सू। बर यस्सू, यस्सू जैसे हमारा ईमान है कि यस्सू ही मसीह है, यस्सू ही मसीह है, जो मेरा आका और आपका खुदावंद और आपका मौला और आपका मालिक है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस नाम की बात कर रहा हूं, उसके नाम से सदके जावा, आगे जाके अगली गल करना लाऊं वैसे। अब उसकी नकल का नाम है बर यस्सू। ये है जादूगर। शागिर्द इधर काम कर रहे हैं। अब शागिर्द क्या करते थे? शागिर्द तो ये कह रहे, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो कुछ हमारे पास हम तुम्हें दिए देते हैं, उठ यीशु नासरी के नाम से चल पे। एक शख्स आ गया, पालूस रसूल मुनादी कर रहे हैं, और पालूस रसूल मुनादी करते करते इंजील के अंदर लिखा है, स्पेशली द बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर, इमाल की किताब और उसके 13वें बाब की 9वीं और 12वीं आयत में पढ़ रहा हूं। 13वां बाब है, 9वीं से 12वीं आयत के अंदर लिखा है कि ये जादूगर जब आया, इसका नाम इल्मास था। ये इल्मास जादूगर था। जब खुदा के खादम ने प्रीचिंग शुरू की ना, तो जैसे दरबारे फिरौन के अंदर 2 जादूगर उठे और वो सांप को अपने सांप बनाकर पेश कर दिए और वहां पर खलबली मचानी शुरू कर दी। इसी तरह इल्मास जादूगर भी जब इंजील का पैगाम फैल रहा था, तो जादूगर इसके खिलाफ खड़े हुए, पालूस रसूल के खिलाफ। क्यों खिलाफ पालूस रसूल के खड़े हुए? कि हमने इंजील नहीं सुनाने देनी तुझे, जो तू मौजज़ात करता है हम भी कर लेते हैं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, पालूस रसूल ने बर्दाश्त किया,
پھر آخرکار پالوس رسول کا مقابلہ اس جادوگر کے ساتھ ہوا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے پالوس رسول نے اس وقت اس جادوگر کو بتایا کہ آسمان پر ایک خدا ہے جو تیرے جادو کے اوپر قادر ہے اور تیرا سارا جادو غلط ہے، غرق ہو جائے گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اسی ٹائم یہ جادوگر اندھا ہو گیا، الماس جادوگر اندھا ہو گیا۔ اور جب اندھا ہو گیا تو پالوس رسول سے منتیں کرتا ہے تیری مہربانی اب میری آنکھیں کھول دے۔ یہ ہے اس کی اوقات، یہ ہے جادوگر کی اوقات۔ کرسچنز کے سامنے، مسیحیوں کے سامنے، پالوس رسول کے سامنے کھڑا ہوا، رسول اعظم کے سامنے کھڑا ہوا اور کہتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں میری آنکھیں کھول دے۔ اتنی قوت ہے جادوگری دے، آنکھ کھول کے بہائے، ہے اس کے اندر اتنی طاقت، تو کھولے اپنی آنکھیں، نہیں کھول سکا، اندھا ہو گیا۔ سو پالوس رسول نے خداوند یسوع کے نام سے اسے کہا کہ تیری آنکھیں کھل جائیں، پھر فور اس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ بینا ہو گیا، دیکھنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہی الماس جادوگر میرے آقا یسوع مسیح کے قدموں میں خود آ گیا اور کہتا ہے اب میں یسوع پر ایمان لاتا ہوں۔ جادوگری چھوڑ کر انجیل کا گواہ بن گیا، انجیل سنانا شروع کر دی۔ پہلے جھاڑ پھونک سے معجزے کرتا تھا، اب یسوع کے نام سے کر رہا ہے۔ جو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ پالوس رسول ایک مرتبہ افسس کے اندر منادی کر رہے تھے، اور افسس کے اندر جب منادی کی تو لوگوں سے پوچھا روح القدس ملا؟ کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا پالوس رسول نے ان کے لیے دعا کی، روح القدس ملا، اور پھر انجیل کی منادی کی، یسوع مسیح کا کلام سنایا۔ اور جب یسوع مسیح کا کلام سنا رہے تھے، انجیل کی منادی کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک کاہن تھا، اور اس کاہن سکوا اس کا نام تھا، اور اس کے 7 بیٹے تھے۔ 7 بیٹوں نے جب دیکھا یہ پالوس رسول کرتا کیا ہے، لوگ کرتے کیا تھے، ذرا سنیے غور سے، لوگ کیا کرتے تھے۔ لوگوں کا اعتقاد بڑا سادہ ہے، بڑے سادہ ایمان والے لوگ ہیں۔ بائبل کی یہ تعلیم نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، یہ یاد رہے، نوٹ کریں اس بات کو غور سے۔ یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ ایکسپیرینس ہے۔ پالوس رسول کو خدا نے اتنی برکت دی کہ جھاڑ پھونک کا تو زمانہ تھا، سادہ لوگ انسان تھے، جادوگری پر لوگوں کا اعتقاد تھا، تویزوں پر اعتقاد تھا، پانی پر اعتقاد تھا، جنتر منتر پر اعتقاد تھا۔ میں نے آپ کو بتایا بابل کے لوگ جو تھے نا، دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور پانی وہاں سے لے لیتے تھے اور پانی کے اوپر منتر کرتے تھے، اور وہ پھر پانی مسا کیا ہوا، اور پھر وہ پانی کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا ہوتا تھا، وہ جو لفظ میں نے مسا بولا نا، اس انو غلط نہ لے لیا جائے، ہر وہ چیز جس کو آپ رب کرتے ہیں وہ مسا ہوتا ہے۔ تو جادوگروں کے ایسے کیا، وہ نقلی مسا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے ایسا کیا اور آگے ٹرانسفر کر دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے بیماری سے چنگے ہوتے ہیں، پانی سے، تیل سے، پکی نہ پتہ نہیں کڑیاں کڑیاں شاواں دے اوتے ٹونے کر دے ہوندے سن۔ تو تو اب یہی وہ زمانہ چل رہا ہے، یہ ٹرانسفر تو ہو گیا آگے۔ اب جب پالوس رسول یہ کام کر رہے ہیں، اندھے دیکھ رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، کوڑی پاک صاف ہو رہے ہیں، یہاں تک شاگرد مردے زندہ کر رہے ہیں، اور سارے انجیل کو سنایا جا رہا ہے، تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو لوگوں کا اعتقاد بڑھ گیا، لوگوں کا عقیدت بڑھ گئی، اور اتنی عقیدت بڑھ گئی کہ لوگ اپنا رومال پاکٹ سے نکالتے اور پالوس رسول کے بدن کے اوپر ایسے لگاتے، بدن کے اوپر لگا کر اپنے بیماروں کے اوپر ڈالتے، وہ چنگے ہو جاتے۔ پٹکے لے جاتے، انہوں نے پٹکے باندھے ہوتے تھے، کمر بند لے جاتے، کمر بند لگاتے اور جا کر اپنے بیماروں کے اوپر ڈالتے۔ تو یہ تعلیم نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک مرتبہ ایسا سلسلہ ایک چلا ہوا تھا، لوگ ایویں رومال پہ بیچن ڈے سن، اے پھوکا مار رومال دئیو جی۔ یہ تعلیم نہیں ہے۔ جب ہم ایسی چیزوں کو تعلیم بنا لیتے ہیں تو ہم پرستی کی راستے کھولتے ہیں۔ پانی مسا کر کے دینا کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ میں پھر یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو علم کی ضرورت ہے تو پلیز آپ بائبل مقدس کو پڑھیے۔ پانی مسا کر کے دینا تعلیم نہیں ہے، تیل مسا کر کے بیچنا اور دینا تعلیم نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سے لوگ پھکی مسا کر کے بھی دیندے ویکھے نے، بہت سے لوگ نمک کو مسا کر کے دیتے ہیں۔ میں کئی لوگوں نے ویکھا چینی مسا کر کے دین رہے نے، آٹا مسا کر کے دین رہے نے، پھکی مسا کر کے، لون مسا کر کے، دوائیاں مسا کر کے۔ یہ تعلیم نہیں ہے۔ بائبل کی کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ آپ ایسے کر کے دیں تو لوگ چنگے ہو جائیں گے۔ یہ بھی تعلیم نہیں ہے کہ آپ رومال مسا کر کے دیں تو چنگے ہو جائیں گے۔ یہ آیت آپ کو نظر آئے گی، یہ میں
اس کا انکاری نہیں ہوں. یہ پالوس رسول کے ساتھ ہوا, شاگردوں کے ساتھ ہوا, لیکن یہ تعلیم کا حصہ نہیں ہے مسیحی تعلیم کا. یہ پھر سن لیں دوبارہ, میں پنجابی چاہتے ہیں میں کروڑ کے کہہ رہا ہوں, یہ کرسچن ڈاکٹرن نہیں ہے, مسیحی تعلیم کا حصہ نہیں ہے. مسیحت کے اندر تجربہ ہے, یہ تعلیم نہیں ہے. تجربے میں, ایکسپیرینس میں اور ایجوکیشن میں ڈفرنس پیدا کرے, فرق پیدا کرے. تجربہ خدا مجھے بھی دے سکتا ہے, کوئی تجربہ خدا آپ کو بھی دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے پالوس سے بھر کر کوئی تجربہ خدا آپ کو دے دے, ہو سکتا ہے شاگردوں سے بھر کر کوئی ایکسپیرینس خدا آپ کو دے دے. ایکسپیرینس خدا بہت دیتا ہے. تو یہاں ہوا یہ, شاگرد کلام سنا رہے ہیں, پالوس رسول کلام سنا رہے ہیں, لوگ اس کے کپڑے کے ساتھ رومال پٹکے لگا کر جا رہے ہیں اور بیمار چنگے ہو رہے ہیں. وہاں پر میں نے بتایا کہ وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام سکوا کاہن ہے, اس کے 7 بیٹے تھے. انہوں نے دیکھا ہوئے یہ بڑا سوکھا جا کام ہے, نالے کپڑے چلاؤ, نالے پیسے لو, نالے رومال بیچو, نالے تیل بیچو, نالے پانی بیچو, نالے لون بیچو, نالے پھکی بیچو, نالے چیزاں بیچو, تے نالے پیسے لے لو. ایسی بڑا سوکھا جا کام ہے. تو یہ کاہن کے بیٹے ہیں, یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اعمال کی کتاب سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. اور اگر آپ کے پاس بائبل موجود ہے تو آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اعمال کی کتاب 19ویں باب سے میں آپ کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں, چیپٹر 19, دا بک آف ایکٹس چیپٹر 19 سے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو بڑا سوکھا سا کام ہے. ایک یہ کہ یہ جو نام استعمال کرتا ہے نا پالوس رسول, یہ بڑا آسان سا نام ہے. کیوں؟ جب بدروہیں آتی تھی, ناپاک تاثیریں آتی تھی, جادوگری سے ستائے ہوئے لوگ آتے تھے, جادو جن کے اوپر ہوا تھا, کالا علم, نوری علم, جوتش, رامال اور علم جعفر, کوئی بھی علم تھا, دھاگا, تویز, گنڈا, بدرو, جن, جنات, کچھ بھی ہوتا سی, چڑیلا, پوت, جو بھی ہوتے تھے. تو پالوس رسول تو صدقے جاواں میں, جب بھی کوئی ایسا کیس آتا تو پتہ ہے آرام سے بیٹھا, کہتا ہے اے شیطان, میں تمہیں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں, باہر نکل, آؤٹ, باہر آ, یسوع کے نام سے. شیطان دی کی جرت ہے میرے آقا دا نام لیا جائے تو وہ بدن دے وچ رہ جائے؟ اس کی جرت نہیں ہے, اس کی اوقات نہیں ہے, اور اس کی ذات بھی نہیں ہے کہ میرے آقا کے سامنے ٹھہر بھی سکے. کیونکہ جب آپ اپنی حیات کے اندر انجیل کی منادی کر رہے تھے تو جیسے ہی ناپاک تاثیروں کے سامنا آپ کے ساتھ ہوتا, وہ تھر تھراتی, کانپنا شروع ہو جاتی اور کہتی ہمیں آنے والے غضب سے بچا لے اے خدا, مجھے ہمیں چھوڑ دے اے خدا. ڈرتی ہیں, گھبراتی ہیں, کیونکہ نام ہی اتنا خوبصورت ہے. آج دیکھیے لوگ جو ہیں بڑے بڑے نام پکارتے ہیں پرانے زمانہ کے اندر. اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں, تالمود کا مطالعہ کریں, مشنا کا مطالعہ کریں, ترگوم کا مطالعہ کریں, یہودی احادیث کا مطالعہ کریں, علم تاریخ کا مطالعہ کریں, اگر آپ علم جغرافیہ کا مطالعہ کریں, اگر آپ علم آثار قدیمہ کا جو بابلی ٹیبلٹس نکلی ہیں ان کا مطالعہ کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ جو تھے بدروہوں کو نکالنے کے لیے, جنات کو دور کرنے کے لیے دیوتاؤں کے نام لیتے تھے. میں دیوتا کے نام سے کہتا ہوں نکل جا, میں فلاں دیوی کے نام سے کہتا ہوں نکل جا, فلاں کے نام سے نکل جا, اور نکل کر فلاں کے اندر چلی جا, نکل کر فلاں کے اندر. مثال کے طور پر جو بابل کے لوگ تھے, بابل کے لوگ دیوی دیوتاؤں کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے بڑی بدرو ہے, نکل یہاں سے دوسری جگہ چلی جا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یہ بڑی غور سے سنیے گا, بڑی سینسٹیو سی بات ہے, اس کو آرام سے سمجھیے گا. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جب ناپاک تاثیر کسی سے نکلتی ہے تو وہ نکل کر بیابانوں کے اندر جگہ تلاش کرتی ہے, اور جب وہ جگہ تلاش کرتی ہے تو اسے جگہ نہیں ملتی تو واپس وہیں آتی ہے, اور واپس وہاں پر آ کر اگر تو وہ گھر بالکل آراستہ اور خالی ہے
तो वो बाकी बदरूहों को भी, नापाक तासीरों को भी इनवाइट करती है कि आओ उसके पास चले और उस घर में बसेरा करें। इसका मतलब ये है कि जो बदरूहें हैं, जादू है, इबलीस है, नापाक तासीरें हैं, इन फजाओं के अंदर काम करती है और वो लोगों को मुतासर करने की कोशिश करती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, यीशु नाम जहां लिया जाता है वहां ये आ नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। याद हो, यीशु मसीह ने एक मर्तबा कहा था नापाक तासीरों से, क्योंकि नापाक तासीरें मसीह से कह रही हैं हमें मारना, हमें निकाल दे, और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि चलो इसमें से निकलकर सूअरों के अंदर चली जाओ। याद कर सकते हैं आप इस वाक्या को। इसका मतलब यह है कि ये उस जमाने के अंदर माइंड सेट था कि जो बड़ी ताकत है, ये इस बात को समझिएगा, कई लोग जो ना बड़े बने होते हैं, नकाद जो हैं, जो क्रिटिक्स जो है बाइबल पर जो क्रिटिसाइज करते हैं, वो ये कहते हैं लो ये एक इधर का काम की तरह जानवर मार दी तेरे मसीह ने। सुनिए गौर से, खुदावंद यीशु मसीह अपनी अलूहियत की कुदरत को जाहिर कर रहे हैं और उनको सबूतों के साथ बता रहे हैं, क्योंकि वो ईमान रखते थे कि जो सबसे बड़ा देवता है, देवी है, वो छोटी छोटी बदरूहों को, जादूगरों को, इब्लीस की सारी कुव्वतों को, इन नापाक तासीरों को अपने कंट्रोल में करती है और वो जब चाहे किसी जानवर के अंदर उसको ट्रांसफर कर देती है। तो मेरे आका ने उनके सामने ये अमल करके साबित किया कि मैं ना सिर्फ खुदा का बेटा हूं बल्कि सारी खुदाबंदी मेरे हाथ के अंदर है। अलूहियत की सारी मामूरी मुझ में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या इख्तियारात मेरे लिए बनाए गए हैं और मेरे वसीला से बनाए गए हैं, और मैं जब चाहूं जिसको चाहूं उसके ऊपर कादर हूं। मैं, मेरा हुक्म मानती है नापाक तासीरें, मानती है मेरा हुक्म, जादूगर ऐसे मेरे नाम से भाग जाते हैं। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, ये सरदार काहिन जो काहिन था, इसके जो बच्चे थे, 7 बेटे थे, उन्होंने कहा इस वादी काम में पालूस कहता है कि यीशु नाम से बदरू निकल जा, यीशु नाम से जिन्न निकल जा, यीशु नाम से जादू का जोर टूट जाए, यीशु नाम से तावीज खत्म हो जाए, यीशु नाम से मंत्र खत्म हो जाए, यीशु नाम से धागे खत्म हो जाए, यीशु नाम से तमाम तर अलूम खत्म हो जाए, जादू के, बदरूहों के, चड़ेलों के खत्म हो जाए। तो ये तो हो जाता है, तो चलो बड़ा सौखा काम है। उन्होंने भी क्या किया, बदरूहें तो जादूगरी तो आम थी वहां पर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़ लिया लोगों को, चलो भाई इधर आओ, और उन्होंने जादू अपने टूने टप्पे को एक तरफ किया क्योंकि उनसे बन नहीं पड़ रहा था। उन्होंने कहा सौखा काम है, बदरूहों को पकड़ा और कहा बदरूहो, नापाक तासीरो, मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, निकल जाओ उससे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है बदरूहें उल्टी उन पर आई और उन्हें मारा, जलील किया, और जलील करने के बाद, मारने के बाद जो एक जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट उन्होंने बोली, सदके जाऊं, वो मैं शेयर करना चाहता हूं। लिखा है, उसने कहा पालूस से हम वाकिफ हैं, यीशु को हम जानती हैं, तू कौन है? जरा अपना तो इंट्रोडक्शन करा। कोट खा गए, नंगे करके, जलील करके, 50 तक, चलो निकल जाओ। यीशु ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੀ ਆ ਬਿਹਤਰ ਤੌਰ ਪਰ, ਪਾਲੂਸ से हम वाकिफ है। वो आए दिन साड़ी शामतों ने आंदी होंदी है, यीशु नाल इंदा निकल जांदियां वा, पर तू कौन है? सो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उस दिन पालूस रसूल ने मुनादी की और जितने एरिया के जादूगर थे, पूरे एरिया के जादूगर, सब पर दहशत छा गई, सब पर खौफ छा गया, सब पर हैबत छा गई। सारे डरते कांपते हुए अपने घरों के अंदर से अपने इल्म की किताबें, जादूगरी की किताबें, शैतानी इल्म की किताबें निकाली और बड़े बाजार के अंदर उन्हें ढेर कर दिया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, इमाल की किताब, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 19 के अंदर लिखा है कि इतनी ज्यादा ढेर था, उन्हें जब आग लगाई गई और उनका तखमीना लगाया गया, तो उस जमाना में 50,000 मालियत की वो बुक्स थी, 50,000 मालियत की, इतना ज्यादा पैसे की किताबें जलाई। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह का अलम लहराया और ये सारे जादूगर यीशु मसीह के कदमों में आए और मसीह को अपना खुदा माना, मसीह को यीशु मसीह माना और मसीह खुदामंद को अपना आका माना और जादूगरी की जगह पर अब यीशु नाम की मुनादी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आखिरी वाक्य बता के आप दुआ करना चाहता हूं। लोग कहते हैं ना जादू पर हक है, करने वाला काफर है।
یہ واقعتاً میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جادوگری لوگ کرتے ہیں، دشمنی لیتے ہیں، پریشان لوگوں کو کرتے ہیں، لیکن خوشی کی خبر یہ ہے دنیا کے اندر میں پھر یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا کے اندر میں پھر یہ چیلنج کر رہا ہوں، اور انجیل کا گواہ ہوتے ہوئے، بائبل کا گواہ ہوتے ہوئے، ذاتی تجربے کے ساتھ، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں نے پڑھا، نہیں، میں نے ایکسپیرینس کیا، میں نے تجربہ کیا، اور میں یسوع مسیح کے نام کے تجربے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اوائل عمری کے اندر جب میں ابھی فرسٹ ایئر کے اندر انجیل مقدس کو سنا رہا تھا، کالج بھی کر رہا تھا، انجیل بھی سنا رہا تھا، ایک کروسیڈ کے اندر میں خدا کے کلام کی خدمت کر رہا تھا۔ کلام کی خدمت کرتے کرتے جادوگری کی قدرتیں وہاں پر ایسے زبردست قسم سے ظہور کے اندر آئیں کہ ناپاک تاثیروں نے اس کروسیڈ کے اندر ایسا کام کیا، کوئی ادھر بدرو کھیل رہی ہے، کوئی ادھر بدرو کھیل رہی ہے۔ میں نے ایک بات وہاں دیکھی کہ خدا کے کلام سے توجہ ہٹا رہی ہیں، یہ خداوند کے کلام سے یہ توجہ ہٹا رہی ہیں لوگوں کی۔ جب یہ سارا کچھ سما دیکھا، میں نے اسی لمحہ ایک فکرہ استعمال کیا۔ میں نے کہا میں تمہیں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، خاموش ہو جاؤ اور چپ چاپ خدا کے کلام کو سنو۔ کلام جاری ہے۔ دعائے ربانی کر کے میں واپس جا رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا، لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب واپس آئیں، وہ جیسے کہ آپ نے کہا تھا ویسے کے ویسے ساکن پڑے ہیں، سجدوں کے اندر ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں، کروسیڈ ختم ہے، لوگ جا رہے ہیں لیکن وہ ویسے کے ویسے پڑے ہیں۔ میں واپس گیا اور جا کر میں نے انہیں کہا اے جادوگر کی تاثیروں، بدروہوں کی قدرتوں، میں تمہیں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، بدروں کو چھوڑو۔ فل فور بدن آزاد ہو گئے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر بڑے نبی ہیں، بڑے پیغمبر ہیں، بڑے رسول ہیں، آپ بدروح کو جس نبی کا مرضی واسطہ دو، کہو ابراہیم کے نام سے نکل جا، اسحاق کے نام سے نکل جا، یعقوب کے نام سے نکل جا، سلیمان نبی کے نام سے نکل جا، تو بدروح نہیں نکلے گی۔ اور اگر آپ یسوع نام اس کے سامنے لیں گے اور کہیں گے میں تمہیں یسوع کے نام سے، اس کے برے کے خون کی قدرت سے تمہیں کہتا ہوں اس کے بدن سے نکل جا، ناپاک تاثیر کہنا شروع کر دے گی یسوع کا نام نہ لو، مجھے آگ لگ رہی ہے، اس لیے کہ یسوع کے نام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے جو جادوگری کی ساری تاثیروں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ یہ ہے یسوع نام کے اندر قدرت، یہ ہے اس کے پاک کلام کے اندر قدرت۔ اس کا نام لیں، بدروہوں کو آگ لگے گی، اس کا نام لیں، جادوگروں کو آگ لگے گی، اس کا نام لیں، تعویذ ختم ہو جائیں گے، اس کا نام لیں، جادوگری کی تاثیریں جانا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں تمام جادوگروں کو کہ یسوع کے نام کے آگے کوئی جادوگر ٹھہر نہیں سکتا۔ ازلی پہاڑ اس کے سامنے پارا پارا ہو جاتے ہیں، چٹانیں اس کے سامنے تلک جاتی ہیں، سیلاب اس کے سامنے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ تو جادوگری کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے، بدروہوں کی کیا قدرت اور بدروہوں کا کیا اختیار ہے۔ ہاں، وہ تھوڑی دیر کے لیے انسانوں کو اپنے آسیب کے اندر کر ضرور لیتے ہیں، بدن کو تکلیف ضرور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رہے جیسے آپ یسوع کا نام لیں گے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانی مسا کر کے انہیں دو، نہ میں کہہ رہا ہوں ان کے اوپر رومال پھینکو، نہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں تیل لگاؤ، نہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں صرف ایک بات کا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں جو بائبلی ایکسپیرینس ہے، جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور بہت سے خادموں کا ذاتی ایکسپیرینس ہوگا کہ جیسے آپ یسوع نام لیں گے ناپاک تاثیروں کو آگ لگے گی، اور جہاں سے وہ آئی ہیں، جس جادوگر نے بھیجی ہے، جس جادوگر کے اڈے سے آئی ہیں، جس موکل کے نے آپ اس کو اپنی حراست کے اندر لیا، موکل کو بھی آگ لگے گی، جادوگری کی تاثیریں بھی ٹوٹے گی، اور جادوگر بھی جان جائے گا کہ یسوع مسیح زندہ خدا ہے۔ دل تو نہیں کر رہا اس میسج کو ختم کرنے کو، میری جان صدقے مسیح نام پہ ایسے اس کے فضائل ہیں۔ میں نے اپنی ذات کے اندر، اپنی لائف کے اندر اپنے بزرگوں کو دیکھا۔ سادھو حسین مسیح کا نام بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ میں ان کے گود کے اندر بڑا عرصہ کھیلتا رہا ہوں، ان کی دعائیہ زندگی سے بہت کچھ سیکھا، کپڑے ان کے دھوئے، جوتے ان کے پالش کیے۔ اسی طرح اور بھی سادھو صاحبان تھے،
سادھو عبداللہ صاحب لانڈی نمبر 2 کراچی نمبر 30 کے اندر ابھی بھی حیات ہیں. ان کے پاؤں دباتا رہا ہوں، میں سیکھتا رہا ہوں. ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے اپنے بزرگوں کے اندر، مجھے یاد ہے سادھو حسین مسیح صاحب بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے جادوگر آئے ہیں، بڑے بڑے جادو، اور یہ کراچی والوں کو تو بڑا ایکسپیرینس ہے. یہ اگر کراچی والے میری آواز سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو کراچی والوں کے پاس تو بڑے ایکسپیرینس ہے ان جادوگروں کے. مردہ خدا صرف یوں کر کے بیٹھا ہوتا تھا، اور یقین جانیے ان کے چہرے سے ایک عجیب ہی نورانی جھلک اور جلال ظاہر ہوتا تھا. میں نے اپنی لائف کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے پاس بڑے بڑے جادوگروں کے کیسز آئے ہیں. ایک ہی بات کہتے تھے، سر شیطان او جادوگرا، بہت سادہ سا بندے ہیں، او جادوگرا وہ تینوں یہ نہیں پتا اے یسو دی بندی ہے، تو اینو پھڑ لے، چل یسو ناچ نکل. نہ کوئی دم، نہ کوئی درود، نہ کوئی تاگا، نہ کوئی تویت، نہ کوئی ہور، کچھ بھی نہیں. صرف سادی گل، چل یسو ناچ نکل. اینج گئی بدرو دعا گو ہائیڈ. سیالکوٹ کنونشن والے گھٹنوں کے بل ہو کر ایک ہی بات کہتے تھے، چل یسو ناچ نکل. آج بھی پاکستان کے اندر ایسے مرد خدا بیٹھے ہوئے ہیں، یقین جانیے صرف منہ سے کہہ دیتے ہیں چل نکل. تماشے جڑے لان گے سمجھو کو پرابلم کرن گے. جو سادگی سے کہہ دیتے ہیں نا، چل میں تینوں یسو ناچ حکم دینا، نکلے دے جو. اور یقین جانیے جادوگر ٹھہر نہیں سکیں گے یسو نام کے آگے. اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا پرابلم چل رہا ہے تو میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں، انشور کرتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی. آپ کس مذہب سے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کس قوم سے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کس ملت سے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کس مسلک سے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کس ڈینومینیشن سے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے صرف ایک بات کہہ سکتے ہیں، جادو میرے اوپر ہوا ہے، تعویذ میرے گھر کے اندر ہے، ابلیس میرے گھر کے اندر ناچ رہا ہے. ایک بات تو کہہ سکتے ہیں، اے شیطان، اے ابلیس، میں نے یسوع مسیح کو اپنا خدا مانا ہے، میں نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے. اور جب آپ اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں گے اور فل فور آپ کہیں، اے شیطان، آج سے میں یسوع کی بندی، یسوع کا بندہ ہوں، تیرا تعویذ، تیرا دھاگا، تیرا منتر جنتر کوئی مجھ پر اب کام نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جسم برے کے لہو سے دھل گیا اور چھپ گیا ہے برے کے لہو میں. ابلیس فل فور آپ کو چھوڑ کر آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بائبل کا گواہ ہوتے ہوئے. آپ کی زندگی سے نکل جائے گا، آزاد کر دے گا، اور آپ کی زندگی کا سارا کنٹرول یسوع مسیح خود لے لے گا. یہ ہے کرسچن میسج، یہ ہے بائبل کا میسج. جادوگری روز ازل سے شروع ہے. جیسے ابلیس کو زمین پر پھینکا گیا اس ٹائم سے لے کر جادوگری شروع ہے، اور جب تک یسوع مسیح نہیں آ جاتا جادوگری چلتی رہے گی. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ہی شخصیت ہے، صرف ایک، صرف ایک. پھر کہہ رہا ہوں، العلانیہ کہہ رہا ہوں، صرف ایک. آسمان کے تلے، زمین کے اوپر، آدمیوں میں سے کسی اور کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. ایک ہی نام ہے، اور وہ نام یسوع نام ہے، جس کے آگے جادوگری ختم ہو جاتی ہے، تعویذ ختم ہو جاتے ہیں. اس نام کو اپنا لیجئے، برکت پائیے اور نجات پائیے. دانیل نبی کو جادوگروں کا سردار بنایا گیا تھا، لیکن وہ جادوگر نہیں تھا. اس نے اپنی زندگی سے ثابت کیا. جب سارے جادوگر ناکام ہو گئے نا، اگلی قسط میں ہم سیکھیں گے، جب سارے جادوگر ناکام ہو گئے تو اس نے کہا، سن بادشاہ، آسمان پر خدا ہے جو بھیدوں کی بات جانتا ہے، اور وہ بھید تجھ پر ظاہر کرنے چاہتا ہے. میں آج اس سے دعا کروں گا، سارا کچھ تیرے سامنے آ جائے گا. سو جادوگری فیل، زندہ خدا، آسمان کا خدا
आसमान पर कायम है और उसका बेटा यीशु मसीह जमीन पर हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है। आज टाइम है यीशु मसीह को कबूल करें और अबदी जिंदगी हासिल करें। सिर्फ अबदी जिंदगी हासिल करेंगे और इसके साथ साथ आप और क्या हासिल करेंगे? आप बदरूहों से निजात पाएंगे, जादू से निजात पाएंगे, इब्लीस की छुटकारा आपको मिल जाएगा और सारी चीजें एक तरफ होके जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, बिजनेस खुशहाल हो जाएगा, कारोबार खुशहाल हो जाएगा, जॉब्स खुशहाल हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी घर के अंदर आ जाएगी और निजात का पैगाम आपके खानदान का सेहरा बन जाएगा सिर्फ एक नाम से। सिर्फ एक नाम और एक फिक्रा, और नाम क्या है? यीशु नाम, और फिक्रा क्या है? यीशु मसीह। मैं तुझे अपने खानदान के अंदर वेलकम कहता हूं और मैं तुझे अपना खुदा मानता हूं। इन जादूगरों से मेरी जान छुड़ा, इन तवीज़ों से मेरी जान छुड़ा, इन बीमारियों से मेरी जान छुड़ा, इन तकलीफों से मेरी जान छुड़ा। फिल फॉर खुदा का बेटा आपके पास आएगा और आपको बरकत देगा। अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हम आपके लिए 24/7 तैयार हैं दुआ करने के लिए। हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं, +1 365 778 8082। ये कनाडा का नंबर है और अब पाकिस्तानी नंबर भी मेरा मौजूद है, लेकिन व्हाट्सएप पे है ये, आप इसको भी ले सकते हैं, +92 300 41 79633। आप इस पर भी राबिता कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक के ज़रिए से हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब के ज़रिए से राब्ता कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, JAIRUS, और जायरस TV आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं हमारी सारी इंफॉर्मेशन। और अगर आप हमारे चर्च को, हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने टाइथ एंड ऑफरिंग देना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर राबिता करके हमारे चर्च को, हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम दुनिया के कोने कोने तक इंजील का लाजवाब पैगाम पहुंचा सके। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने चेहरे को जलवागर फरमाए। अगली किस्त 19वीं में आपको दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।